अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वो वापस ऑफिस नहीं गई। उसने माहिर को भी कुछ नहीं बताया, बादल भी नहीं बरसे। दोनों ही तैयार नहीं थे। ऊपर से बैरबल की कॉल आ गई। वो पहली दफा उससे फेवर मांग रहा था। वो हनीमून पे था और चाहता था कि माला बेकरी जाके आज के अकाउंट्स देख ले और पैसों का हिसाब किताब कर ले, क्योंकि कल बेकरी के पास एक कैटरिंग ऑर्डर था। आम हालात में वो बैरबल को जरूर जिताती कि वो फारिग नहीं है, लेकिन इस वक्त ये गनीमत था। वो माहिर का सामना करने से बच जाएगी। अभी उसे इस सब को जज्ब करना था जो आलियान ने उसे बताया था। यानी आलियान के बारे में मेरी सारी थेरीज गलत साबित हुई। माही ने सुनते ही मायूसी का इजहार किया। वो इस वक्त बेकरी के काउंटर के ऊंचे स्टूल पर बैठी थी और कानों में हैंड्स फ्री लगे थे। सामने स्क्रीन पे बेकरी का पोर्टल खुला था। वैसे क्या वो वाकई आलियान था? वो लड़का आज जिसके बारे में बचपन से हम सुनते आए हैं कि उफ, कबीरा ताई से इन टच होगा वो क्या? तुम्हें इसकी पड़ी है, तुम वो नहीं सुन रही जो मैं बता रही हूँ। बदर, माही बदर उसके पास है। वो गुर्राई, सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन अब माही पे निकलनी थी। गुजरते हुए स्टाफ ने घूर के उसे देखा। वहां किसी को भी उसकी मुदाखलत पसंद नहीं आई थी। वो जब से आगे बैठी थी वो लोग उसके साथ ताउन नहीं कर रहे थे। अजीब कौम थी ये। जुबान नहीं समझते थे या ना समझने की अदाकारी करते थे और हद दर्जे के सुस्त। हाँ मगर, माही धीमी हुई। उसने क्यों किया बदर को अगवा? वो कहना चाहती थी कि देखो माही, मेरा बदर जिंदा है। सबके बच्चे नहीं मर जाते, देखो मैं दुरुस्त थी। लेकिन उसने गहरी सांस लेकर सब कुछ अंदर डुबाया। पता नहीं, जियाद से दुश्मनी शायद। और वो सिर्फ इसलिए बदर को छोड़ देगा कि अगर तुम माहिर और जारा की मंगनी तुड़वा दो। मंगनी तुड़वाने का नहीं कहा, सिर्फ बताने का कहा है। इस बताने का यही अंजाम होगा। दोनों तरफ खामोशी छा गई। वो लब काटी स्क्रीन को देखी गई। तुम्हें माहिर को बता देना चाहिए। ऐसे कैसे बता दूं? क्या मालूम वो झूठ बोल रहा हो। फिर जारा ने उसकी वीडियो कॉल क्यों उठाई? जाहिर है वो एक दूसरे को जानती है। मैं इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती। यानी तुम इन दोनों के दरमियान आ सकती हो? माहिर चौंकी, भी उसकी आवाज में तशवीश दर आई। माला, तुम्हारे और माहिर के दरमियान क्या चल रहा है? पहले गलत फहमियां थी, अब वो नहीं रही। बाकी वो मेरी मदद कर रहा है और कुछ नहीं। इसके दो टोक अंदाज पे माही मजीद कुछ न कह सकी। अब तुम क्या करोगी? वही सोच रही हूँ। बाहर से बादलों के जोर से गरजने की आवाज आई तो उसने चेहरा उठाया। बेकरी पे रश आज मामूल से बहुत कम था। इक्का दुक्का लोग आते और चले जाते। ग्लास वॉल्स के बाहर मगरिब फैल चुकी थी और आसमान बादलों से स्याह था, मगर न जाने नहीं किस चीज ने रोक रखा था। और न जाने से किस चीज ने रोक रखा था। उसने कई दफा मोबाइल उठाया और माहिर के नंबर पे अंगूठा रखा, फिर इसे नीचे कर दिया। वो इसे क्या बताए, कितना बताए? नो फिल्टर, नो जजमेंट का दावा करना आसान था, पूरा करना मुश्किल। क्या अजीब हिसाब किताब है। वो अपनी झुंझलाहट पोर्टर पर निकाल रही थी। ठक ठक कीज दबाती, माथे पर बल लिए मोबाइल चेहरे के करीब की ओर बैरबल को मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज रही थी। इस दौरान दरवाजा बहुत दफा खुला और बंद हुआ। उसने सर नहीं उठाया। इस दफा उसने दरवाजा खोलने से पहले एकदम चेहरा उठाया, जानती थी अगले ही लम्हे वो चौखट पे नमूदार हुआ। माला के होठों पे मुस्कुराहट दर आई। उंगलियां कीबोर्ड से हटाई और पीछे को हुई, जैसे कंधों का तनाव एकदम से खत्म हो गया। क्या शहर में कोई दूसरी कॉफी शॉप नहीं मिली? वो मुस्कुरा के खड़ी हुई। इस वक्त तक सारी अच्छी कॉफी शॉप्स बंद हो चुकी होती हैं। वो टाई ढीली करता मुस्कुराते हुए काउंटर के करीब चला आया। बारिस्ता तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन माला ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। डार्क रोस्ट मीडियम, 1 मिल्क, नो शुगर। उसे इसका कॉफी ऑर्डर याद था, कभी भूला ही नहीं था। वो कनाडा के उस मॉल की कॉफी शॉप में कैप पहने खड़ी थी और वो इसके सामने खड़ा कॉफी का ऑर्डर दे रहा था। इस वक्त सिर्फ डिकैफ, लेकिन अच्छी बनाना। अब उठा के तनबिया की। वो काफी मशीन की तरफ जाते जाते चौंकी। पहले वो शाम में डिकैफ नहीं लेता था, सिर्फ वक्त बदला था, या कॉफी पीने वाला भी। सुना है आज तुम इंस्पायरेशन के लिए सिटी टॉवर पे निकली थी, कुछ इंस्पायर किया? भाप उड़ाता कप काउंटर पे रखा था। वो जो ऊंचे बार स्टूल पर बैठा था, कप अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला। माला ने चौंक के इसे देखा। तुम्हें किसने बताया? साथ ही थूक निकला। शबनम ने। माहिर ने कॉफी की भूरी सतह को देखा और फिर उसे। ब्राउन क्यों? वो मुस्कुरा दी। पर्पल क्यों? एक डील करते हैं। घूंट भर के कप नीचे रखा। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नंबर 555 क्यों है, तो क्या तुम बता दोगी कि ब्राउन क्यों? अब देर हो चुकी है। मैं शबनम से पूछ चुकी हूँ, ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है।
ماہر نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. میں کیا کروں جو تم بتاؤ گی؟ ایک سوال. اس نے انگشت شہادت اٹھا کے دکھائی. ایک سوال کا جواب دو گے؟ شور. ماہر نے مسکراہٹ دبائی ایک اور گھونٹ بھرا. پھر دائیں طرف دیکھا جہاں سٹاف ٹھکا ٹھک کھڑکیاں بند کر رہا تھا. وہ کچھ کہنے لگا پھر رک کے اسے دیکھا. تم یہاں بیٹھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ان کو کلوزنگ کرنے دیں. ایک تیز نگاہ بارستہ لڑکی پہ ڈالی جو کھٹاکھٹ درازوں میں چیزیں درست کر کے انہیں بند کر رہی تھی اور جو کہ اپنا بیگ اور ایک کھڑکتا ہوا شاپنگ بیگ اٹھایا. مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی تھی، اس کے بعد میں گھر جاؤں گی. ماہر نے ایک گھونٹ میں کافی ختم کی. کافی کپ کاؤنٹر پہ رکھا. بارستہ کو اشارہ کیا. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑی کپ اٹھایا. کاؤنٹر پہ گرا ایک قطرہ پونچھا. مسکرا کے ماہر کو شب بخیر کہا. واپس مالا کو دیکھا اور مسکراہٹ سمٹ گئی. ایک اچٹی نگاہ اس پہ ڈال کے کچن کی طرف بڑھ گئی. وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر نکلے. ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی مگر آسمان ابھی تک ضبط کیے ہوئے تھا. کہیں کہیں بجلی چمکتی اور سارے کو روشن کر دیتی. پھر اندھیرا چھا جاتا، خشک اندھیرا. اپنا سوال پوچھو. وہ سڑک کنارے چل رہے تھے. جب ماہر نے اسے یاد دلایا اس کی خاموشی پہ گردن موڑ کے اسے دیکھا. وہ شاپنگ بیگ سے کچھ نکال رہی تھی. ہاتھ باہر آئے تو ایک نیلی گرم ٹوپی تھی جس کے اوپری سرے پہ اون کی گیند پوم پوم تھی. یہ ٹوپی تمہیں 20-25 سال پہلے لینی چاہیے تھی. وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا جو ٹوپی کو زبردستی کھینچ کے سر پہ فٹ کر رہی تھی اور بالآخر وہ فٹ آ گئی. یہ اپنے لیے نہیں، بدر کے لیے لی ہے. ماہر کی مسکراہٹ تھم گئی. نگاہ شاپنگ بیگ پہ ڈالی. اس میں سے چند سویٹرز اور ایک جیکٹ جھلک رہی تھی بچے کے سائز کے. وہ واپس سائیڈ واک پہ چلنے لگی تو ماہر نے دیکھا ٹوپی کے پیچھے ٹیگ بھی لٹک رہا تھا جسے مالا نے نہیں دیکھا تھا. تم اس کے لیے شاپنگ کرتی رہتی ہو؟ آج کی ہے کیونکہ مالا نے خشک لبوں پہ زبان پھیری. آج مجھے میوزیم میں آلیان ملا، سرکار آلیان. پھر چہرہ موڑ کے ماہر کو دیکھا جو بیچ سائیڈ واک کے رک گیا تو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا. کیا مطلب؟ کشوالا مبین نے گہری سانس لی. وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے. ایک طرف سے ٹریفک تیزی سے گزر رہا تھا. 5 کارز، 2 بائکس اور ایک واٹر ٹرک کے گزرنے تک وہ تمام قصہ سنا چکی تھی سوائے اس آخری بات کے. نہیں، میں سمجھا نہیں. اس لڑکے نے اعتراف کیا کہ وہ سرکار ہے اور تمہارا بیٹا اس کے پاس ہے؟ ہاں. اس نے شانے جھٹکے. میں کہتی تھی نا سرکار وجود رکھتا ہے. نہیں مگر کیوں؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اس نے تھوک نگلا. پتہ نہیں. اس نے کوئی مطالبہ کیا ہوگا، کوئی تاوان، کوئی شرط؟ نہیں. اس نے سر دائیں بائیں ہلایا. پھر وہ تم سے ملنے کیوں آیا؟ صرف اپنی شکل دکھانے؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس کا دل بری طرح دھڑکا. اس نے بس یہی بتایا کہ بدر کا قصور زیاد کا بیٹا ہونا ہے، اس لیے اس نے اسے اغوا کیا. اور پھر سے تھوک نکلا. وہ اسے واپس کر دے گا. کب؟ اس نے اور کچھ نہیں بتایا، بس ایسی عجیب سی باتیں کر کے وہ چلا گیا. میں اتنی شوق تھی یا اس نے کچھ کیا تھا میرے ساتھ کہ میں اسے روک نہیں سکی. لیکن ماہر نفی میں سر ہلا رہا تھا. نہیں، وہ صرف یہ بتانے نہیں آیا تھا، اس کا کوئی مقصد ہوگا. پھر رک کے اسے دیکھا. یوں کہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ رکھی تھی. آر یو شور؟ اس نے اور کچھ نہیں کہا. نہیں. اس نے گردن دائیں بائیں ہلائی. ماہر چند لمحے اسے دیکھتا رہا. وہ چند لمحے بہت بھاری تھے. اسے اپنا چہرہ مطمئن رکھنا تھا، البتہ اس کی پلکیں لرزی تھی. اوکے، تمام. اس کا مقصد سامنے آ جائے گا. وہ خاموشی سے چلنے لگا. کنکھیوں سے اس کی ٹوپی کے پیچھے لٹکتا ٹیگ دیکھ سکتا تھا. ایک دفعہ کچھ کہنے لگا لیکن وہ سڑک عبور کر رہی تھی. سامنے شور لائن تھے، اس کے پار بوسفورس کا سیاہ پانی جو عمارتوں کی روشنی میں جھلملا رہا تھا. شاید وہ زیاد کا ساتھی تھا. وہ دونوں پانی کے کنارے رکھے اونچے پتھروں پر بیٹھ گئے تو استنبول کے اسکائی لائن کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا. ساتھی ہوتا تو زیاد کے بیٹے کو کیوں اغوا کرتا؟ وہ اسی تیزی سے بولی. پھر گہری سانس لی اور آواز دھیمی کی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ زیاد بدل گیا ہے یا ایک دم سے اچھا ہو گیا ہے، نہیں. لیکن ایک دفعہ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. تم ہر دفعہ درست ہوتے ہوگے لیکن اس دفعہ میں غلط نہیں ہوں. سرکار ہے اور بدر اسی کے پاس ہے. ماہر نے سر اس بات میں ہلا دیا. شاید تم سے وہ دوبارہ ملنے کی کوشش کرے. اس کے ذہن کی جمع تفریق جیسے پوری نہیں پڑ رہی تھی. کچھ تھا جو غلط تھا، مسنگ تھا. تم نے کہا تھا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ وہ چونکا. پھر اسے دیکھا جو 7 پتھر پہ بیٹھی تھی. اس کی سبز آنکھوں میں 2 روشن عمارتوں کا عکس جھلملا رہا تھا. پوچھو. اور ہلکا سا مسکرایا. مارا چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. تم بدر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ماہر کی مسکراہٹ سمٹ گئی. چہرہ واپس پانی کی طرف پھیر لیا. کیا اس لیے کہ وہ زیاد کا بیٹا ہے؟
پانی پہ دور سے ایک فیری تیرتا ہوا آ رہا تھا. اس کے عرصے پہ میوزک اور شور کی آوازیں تھیں. غبارے بھی لگے تھے جیسے کوئی پارٹی عروج پہ تھی. تمہیں میرا کافی آرڈر یاد تھا؟ بہت دیر بعد وہ بولا. وہ خاموشی سے سنہری چادر میں ڈوبے پانی کو دیکھے گئی. مگر آج میری کافی بناتے ہوئے تم وہ نہیں تھی جسے وین کوور میں ہوتی تھی. وہ لڑکی تلخ تھی، خوفزدہ، غصے میں. تم بدل گئی ہو، بلکہ تم اس مالا جیسے بن چکی ہو جس سے میں پہلی دفعہ ملا تھا اوشن میں جاب انٹرویو کے وقت. کرائسس سے پہلے کی مالا. وہ مسکرائے. وہ اس کی پرسکون زندگی کو بدلنے والے دن سے پچھلی صبح کی بات کر رہا تھا. وہ مالا ٹھنڈے مزاج کی تھی، مسکرانے والی اور مہربان. اس کے اندر امن تھا جو میرے اندر نہیں تھا. شاید میں اسی امن کو تلاش کر رہا تھا. کرائسس ہمیں بدل دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ہرا دیں تو اپنے اصل کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں. تم مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ میں بھی ویسا نہیں تھا جیسا شمس نے مجھے بنا دیا. شمس؟ میرے باپ کا باڈی گارڈ جس نے میری ماں پہ کرب سے آنکھیں بند کی سحر عشق کیا تھا. وہ نگینا بیگم کا کلائنٹ تھا. اوہ، اس نے میرے باپ پہ سحر مرض کیا تھا جس سے ان کو ٹیومر ہو گیا. یا شاید ٹیومر ان کی قسمت میں تھا. جادوگر یوں ہی گناہ گار ہوا. اور تمہاری ماں نے ان کی ڈیتھ کے بعد، نہیں، ڈیتھ سے پہلے، جب وہ بیمار تھے تب ماں نے انہیں چھوڑ دیا اور شمس سے شادی کر لی. اس کا منہ کھل گیا، پھر سنبھل کے جلدی سے بولی. آئی ایم سوری. بربل نے سمجھوتا کر لیا. میں نہیں کر سکا. آئی ایم سوری ماہر. وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے جوتوں کو، اس کی ماں نے اس کی گردن جھکا دی تھی. ابا نے ماں کو اپنی دولت سے محروم نہیں کیا، لیکن میں جانتا تھا شمس کے نظر اسی دولت بھی ہے. وہ کسی نہ کسی طرح ہماری کمپنی کا حصہ بننا چاہتا تھا. اس نے بہت کوشش کی، مگر ابا کے بعد مالک اور میں ایک پیج پہ رہے. ہم نے ماں کو بہت سے قانونی طریقوں سے اس دولت کو ضائع کرنے سے روکے رکھا. فیری کے عرصے پر شور مچاتے نوجوانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. وہ خوش تھے، یا شاید دنیا کو یقین دلانا چاہ رہے تھے کہ وہ خوش تھے. اس وقت ہم میں سے کوئی جادو جنات پر یقین نہیں کرتا تھا. جب شمس کسی قانونی طریقے سے کمپنی میں داخل نہ ہو سکا تو اس نے روحانی طریقے اپنا لیے. اس نے میرے اوپر کچھ کروایا. مجھے آوازیں آنے لگی اور میرا پیراونیا شروع ہو گیا. خوف ان چیزوں کی غذا ہے. ماں کے عمل سے پہلے میں ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا، لیکن شمس کے آنے کے بعد، کرائسس کے بعد، میں تلخ ہو گیا. غصے والا. میرا غصہ قابو نہیں ہوتا تھا اور وہی میری کزن کمزوری بن گئی. غصہ اور خوف، جنات ان دو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اس نے گھٹنے سینے سے لگا لیا اور تھوڑی ان پہ رکھے اسے دیکھی گئی. وہ آہستہ آہستہ بولتا اب سامنے دیکھ رہا تھا. عمارت کی روشنی اس کی آنکھوں میں بھی جھلملانے لگی تھی. سبرینا نے مجھے احساس دلایا کہ روحانی طاقتیں وجود رکھتی ہیں، مگر میں ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکا. میں نے سبرینا پہ بھی حملہ کیا. سبرینا ٹھیک ہے؟ اس نے نگاہیں چرا لی. دل میں قلق سا ابھرا. ڈونٹ وری، وہ محفوظ ہے. زیاد اس کو کبھی تلاش نہیں کر سکے گا. پانی اب پرسکون ہونے لگا تھا کیونکہ فیری اپنا چکر مکمل کر کے ان سے دور جا رہی تھی. مالک ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا تھا. وہ چاہتا تو ابا کے مرنے کے بعد ہماری دولت میں نقب لگا سکتا تھا. اس دولت میں اس کا حصہ بہت کم تھا، لیکن اس نے امانت کا حق ادا کیا. اس نے کمپنی کو بچائے رکھا. مگر ماں اور شمس نے اس کو بھی کنفیوز کر دیا. میرا سائیکوسس اسے دکھائی دے رہا تھا. مالک جادو کو نہیں مانتا تھا، علاج کو مانتا تھا. اس نے مجھے ماں کے ساتھ مل کے ذہنی امراض کے اسپتال داخل کروا دیا. ماہی نے گردن اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا. بادل ہر طرف پھیلے تھے، اندھیرے پہ اندھیرا. درمیان میں کہیں سے چاند جھلک رہا تھا، آدھا چاند. میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتا جب مالک کا رپورٹ کرنے پر وہ مجھے لینے آئے تھے. کسی مجرم کی طرح انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا، پھر وہ مجھے راہداری میں زبردستی آگے لے جا رہے تھے. وہ چاند کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. تب حلال نے مجھے روکا تھا اور اس نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گا تب وہ وہاں نہیں ہوگی. حلال ایسی پراسرار باتیں کیا کرتی تھی، لیکن تب اس نے وہ نام نہیں لیا تھا. وہ اس کا انتظار کرے گی، وہ اسے بچا لے گا. بدر؟ ماہر نے اسوات میں گردن ہلائی. اگلے چند ماہ جو اسائلم میں گزرے یہ نام میرے ذہن پر دستک دیتا رہا. کون بدر؟ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ جب میں اپنے خوف کا مقابلہ کر کے تندرست ہو کے باہر آیا تب تک بہت سا نقصان ہو چکا تھا. زیاد نے میری ماں کو مار دیا تھا، حلال غائب تھی. پھر میں نے اپنی زندگی کی ٹوٹی کرچیاں سمیٹی اور اپنے اصل کی طرف واپس لوٹا. خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی اور حلال کو ڈھونڈنے لگا. لیکن یہ نام ہمیشہ ذہن میں رہا. یہ واحد نام، لیڈ تھا جو مجھے حلال تک لے جا سکتا تھا. درمیان میں کئی نام آئے، کشمالہ، مبین، آلیان، سادان، کبیرہ بیگم، مگر بدر کو کوئی نہیں جانتا تھا. اب کہ اس نے گردن موڑ کے مالا کو دیکھا اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی.
میں اس لیے اس کا نام لینے سے نہیں چاہتا کیونکہ وہ زیاد کا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ میرا ایک ٹراما ہے۔ مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب وہ مجھے کسی قیدی کی طرح ایمبولینس میں ڈالنے جا رہے تھے اور راہداری کی دیوار پر مون فیزز کے سٹیکرز لٹک رہے تھے، بدر سے حلال اور حلال سے بدر تک۔ چند ثانیے خاموشی سے کٹ گئے، فیری دور جا چکا تھا اور آوازیں دم توڑ گئی تھی۔ کیا تم کبھی مکمل طور پر ہیل ہو سکو گے ماہر؟ کوئی بھی مکمل طور پر کبھی ہیل نہیں ہو سکتا مالا، میں بھی نہیں، تم بھی نہیں، اس عمر میں تو کبھی نہیں۔ بس ہر وقت خود پہ کام کرنا پڑتا ہے اپنے اصل سے قریب ترین جانے کے لیے۔ تم نے کبھی اپنے ماں کو معاف نہیں کیا؟ معاف کرنے سے ہیلنگ کہاں ہوتی ہے؟ پھر وہ اس کی طرف گھوما اور مسکرا کے سے دیکھا۔ اب بتاؤ، میری دی ہوئی تکلیف کا رنگ براؤن کیوں تھا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ تمہاری دی گئی تکلیف بھی جب بھی یاد آئی تمہارا چہرہ یاد آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ابرو سے اشارہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے ماہر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اوہ! پھر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ وہ اس رنگ کو مالا سے جڑی چیزوں میں ڈھونڈتا آ رہا تھا، وہ رنگ تو اس کے اندر تھا۔ اب تم بتاؤ، پرپل کیوں؟ یہ ڈیل نہیں ہوئی تھی، میں اپنے حصے کا جواب دے چکا ہوں۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا۔ ہم ایک نئی ڈیل کر سکتے ہیں۔ مگر وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، وہ اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ تم نے زارا سے منگنی کیوں کی؟ وہ وہیں پانی کے کنارے رک گیا، گہری سانس لے کر سوچا۔ نو فلٹر؟ جیسے اس سے اجازت مانگی اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ مالک بیمار تھا اور میں گلٹی، میں اسے اس کی زندگی کی آخری خوشی دینا چاہ رہا تھا۔ پھر تم مجھ سے اتنا ڈیٹیچڈ کیوں ہو؟ واحد نے ابرو اٹھا کے دیکھا۔ یعنی تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس وقت تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن تم نہیں ہو۔ وہ رک رک کے کہہ رہی تھی، اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے ان کے تعلق کی گہرائی کتنی تھی۔ تمہیں ایک دم سے زارا کا خیال کیوں آیا؟ کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی اور تم نے مجھے اپنے ساتھ والے اپارٹمنٹ دے دیا ہے۔ کیا وہ یہ بات جانتی ہے؟ وہ یہ جانتی ہے کہ میں نے تم سے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے مجھے جو کرنا ہوا میں کروں گا۔ باقی اس نے مجھ سے معافی منگنی مجھے جاتے ہوئے کی تھی، میرا لائف سٹائل، میرا کام، اس کو سب معلوم۔ کیا تم اس کے ساتھ بھی یہی واک کرنے آتے ہو؟ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف سڑک تھی، دوسری جانب پانی، دونوں ہی تاریک تھے۔ نہیں، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم نے بہت سے پلنگس اور ویکیشنز ایک ساتھ کی ہیں۔ کچھ بھی نیا؟ رک گیا اور سر جھٹکا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ مجھے تمہارے اور زارا کی ریلیشن شپ کی فکر ہے۔ تم زارا کے لیے فکر مند ہو یا اپنے لیے؟ اپنے لیے؟ مالا نے دوبارہ پلکیں جھپکا دی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شاید تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر تم ماہر فرید کی شخصیت کو قریب سے جان لو تو تمہیں اس سے محبت نہ ہو جائے؟ مالا نے گہری سانس کھینچی۔ اگر مجھے تم سے محبت ہوئی تو تمہاری شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ وہ چونکا، سانس رک گیا۔ پھر کس لیے ہوگی؟ تمہارے پیسے کے لیے ہوگی نا، بہت پسند ہے مجھے پیسہ، زندگی بدل جائے گی میری۔ آنکھیں گھما کے کہا اور سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ وہ زور سے ہنس دیا۔ وہ آگے جا رہی تھی اور اس کی ٹوپی کی گیند دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ میری کار اس طرف پارکڈ ہے۔ وہ بیکری سے مخالف سمت میں جا رہی تھی جب ماہر نے پکارا، اور میری بس یہاں سے آئے گی۔ مڑے بغیر بازو لمبا کر کے اشارہ کیا۔ ہماری ایک منزل ہے مالا۔ وہ جیسے تھک گیا تھا۔ راستے الگ ہیں۔ اٹھے ہاتھ کی 3 انگلیاں ہلائیں اور آگے بڑھتی گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہا، کتنی ہی دیر سے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی کہیں بات سے چہرے پہ آئی مسکراہٹ ابھی تک موجود تھی۔ پھر سر جھکایا اور انگلی میں پہنی انگوٹھی دیکھی تو مسکراہٹ تھمی۔ حقیقت نے جیسے دماغ کے 14 طبق کھول دیے تھے۔ واحد نے دوبارہ چہرہ اٹھایا۔ وہ دور چلتی جا رہی تھی، پہلوں میں شاپنگ بیگ اٹھائے جس میں اس کے بچے کے کپڑے تھے، وہ بچہ جس کو لے کر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ یہ کشمالہ مبین کی حقیقت تھی اور پھر وہ وہی غلطی کر رہا تھا۔ وہ اس کی حقیقت کو بھولنے لگا تھا اور اپنی بھی۔ ماہر سے اس کی اگلی ملاقات صبح آفس کے لفٹ میں ہوئے۔ وہ باہر نکل رہا تھا اور وہ اجرت میں اندر جانے لگی تھی۔ ماہر، پولیس کمشنر نے بلایا ہے آلیان کا اسکیچ بنوانے، تم چلو گے؟ اس نے چنگیز کی کال کے بعد ماہر کو میسج بھی چھوڑے اور کالز بھی، لیکن جواب ندارت اب دکھائی دیا تو چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں، بزی ہوں۔ وہ اس سے نگاہ میں لائے بنا آگے بڑھ گیا۔ میں پھر اکیلی جاؤں؟ وہ لفٹ کے دروازوں کے درمیان کھڑی ایڑیوں پہ گھومی کیونکہ وہ مخالف سمت میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں، سر کو خفیف سا خم دیا۔ مالا نے چھمبی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک دفعہ بھی نہیں پلٹا، کان میں ہینڈ فری بھی نہیں تھے۔ شاید اس کی طبیعت خراب ہو یا کسی سوچ میں، اور اس کے کام بھی تو بہت ہوں گے۔
وہ فارغ تھوڑی ہی تھا، یقیناً سرخ عمارت کا کوئی نیا مسئلہ ہوگا۔ وہ پہلے بھی اس کا بہت وقت لیتی تھی اور اس ملاقات میں ماہر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود کو تسلیاں دیتی لفٹ میں سوار ہوئی۔ دھاتی دروازے آپس میں ملنے سے پہلے مالا نے دیکھا ماہر ایک آرکیٹیکٹ کی کیبن پہ جھکا اس کی اسکرین کو دیکھتا کچھ کہہ رہا تھا۔ دیوار گرد کھڑکی سے آتی روشنی باز قومسار چنگیز کے آفس کو چمکائے ہوئے تھی۔ ٹیبل پر حسب معمول فائلز، کاغذ اور رسیدوں کے انبار لگے تھے۔ فضا میں کولون اور باسی سگریٹ کی مہک تھی۔ چنگیز ریسیور کان سے لگائے مقامی زبان میں کسی سے کچھ کہہ رہا تھا، ایسے کہ ماتھے پہ تیوریاں تھی۔ دروازہ کھٹکا تو اس نے ریسیور کندھے پہ رکھا اور اکھڑے انداز میں آ جاؤ کہا، لیکن دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی والد کا چہرہ دیکھ کے اس کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں استجاب اترا، اپنے کالر سے معذرت کی، ریسیور کریڈل پر واپس رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہر بے؟ ساتھ ہی اس نے دیوار پہ لگی کھڑکی کو دیکھا، یہ یقیناً اس کی لنچ بریک کا وقت تھا۔ کشمالہ خانم کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلی ہیں، اس نے بیٹھے ہوئے چھمبے سے ماہر کو دیکھا۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے کرسی کھینچ رہا تھا، چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ صبح وہ مالا کے ساتھ اسٹیشن نہیں آیا اور اب اس کے ساتھ جانے کے بعد آ رہا تھا۔ کیوں؟ ہم نے عالیہ نامی شخص کا اسکیچ بنوا لیا ہے، بلکہ خانم نے خود ہی بنا کے دیا ہے۔ میں اس کے بارے میں انکوائری کھول چکا ہوں، جیسے ہی کچھ معلوم ہوتا ہے بتاؤں گا۔ چنگیز آخر میں فون پر کہتے کہتے رک گیا۔ اسے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتا ہوں، ماہر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ تم خیریت سے آئے ہو؟ کوئی کام تھا؟ چنگیز بغور سے دیکھ رہا تھا۔ میری سرخ عمارت کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، تم جانتے ہو، وہ بھی اس موسم میں۔ چنگیز ہاتھ باہم پھنسائے آگے کو ہوا، تشویش سے اسے دیکھے گیا۔ اور میرا اوپر نیچے بہت خرچہ ہو چکا ہے۔ چنگیز کے ماتھے کی لکیریں گہری ہوئی، سینے میں تنگی اٹھی۔ اور میں $600 بچانا چاہتا ہوں۔ یعنی؟ میری تھراپسٹ ایک سیشن کے $600 لیتی ہے۔ چنگیز چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ لیکن تم بنا پیسے لیے میری بات سن سکتے ہو۔ چنگیز کے ابرو استجاب سے اوپر اٹھے اور وہ اسی انداز میں کہی جا رہا تھا، میں کسی اور دوست کے پاس جاتا، لیکن تم سے زیادہ آبجیکٹیولی کوئی بھی میری سچویشن کو نہیں دیکھے گا۔ اور میں آبجیکٹیو کیوں ہوں گا؟ کیونکہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، اس لیے بے رحم سچ بول سکو گے۔ ماہر فرید مسکرایا۔ چنگیز چند لمحے آنکھیں چھوٹی کیے غور سے اسے دیکھ رہا۔ سامنے بیٹھا سوٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا آدمی وہی تھا جس کی وجہ سے اسے سارے ڈپارٹمنٹ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ اس نے کورٹ میں اسے نادان ثابت کیا تھا، اور پھر اگلے 6 ماہ جب اس کا کیس چلا تب کیس چنگیز اس سے نگاہ پھیر کے گزر جاتا تھا۔ لیکن وہ ایک لمحہ جب چنگیز کو محسوس ہوا کہ وہ مالی تنگی کا شکار ہے تو اسے اپنے سینے میں بھی وہی تنگی محسوس ہوئی تھی۔ اور میں یہ کیوں کروں گا؟ اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور پھر ماہر کو اس کا وقت تھراپسٹ سے زیادہ قیمتی تھا۔ ماہر نے جیب سے کچھ نکال کے میز پہ رکھا تو چنگیز کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ کوئبہ بہ کے 56 کا باکس سامنے تھا۔ یہ اسپرینٹس کی کیوبن سکارز کی بینٹلے تھے۔ جب تک ماہر نے سگارز دونوں کے سامنے رکھے، چنگیز ریسیور اٹھا کے اپنے اسسٹنٹس کو اگلے 90 منٹ تک مخل نہ ہونے کا کہہ چکا تھا، اور ساتھ ہی کھڑکی کا شیشہ سلائڈ کر کے کھول دیا، ایسے کہ ٹھنڈی ہوا اندر آنے لگی تھی۔ کہو جو کہنا ہے۔ ماہر کا چہرہ پہلے جیسا بے تاثر نہیں تھا، بلکہ اس میں شدید ہیجان اور تذب ضبط تھا۔ میں سب کے بارے میں درست ہوں سوائے اپنے۔ بولتے رہو۔ چنگیز نے شعلہ سگار کو دکھاتے ہوئے اسے ہونٹوں کے درمیان رکھا، دھوئیں کا مرغولا اٹھا اور تیزی سے اوپر کو اٹھا، پھر چھت سے ٹکرا کے وہ کھڑکی کی جانب لپکا۔ دھوئیں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ اگر کشمالہ وہاں ہوتی تو اسے سخت ناپسندیدگی سے دیکھتی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی، نہ اسے وہاں ہونا چاہیے تھا۔ پولیس اسٹیشن سے نکل کے وہ سیدھا بس اسٹاپ تک آئی تھی۔ وہاں پہنچ کے یاد آیا کہ اپنا ڈرائیورز لائسنس وہ اسٹیشن میں بھول آئی ہے۔ سیکیورٹی کے لیے ایک اہلکار نے ہر دفعہ کی طرح وہ اس سے لے لیا تھا۔ واپسی میں وہ اسے لینا بھول گئی، وہ اگلی بس لے لے گی۔ یہ سوچ کے الٹے قدموں واپس آئی، اپنا کارڈ لیا، اہلکار کو جتایا کہ اسے یہ بات خود یاد رکھنی چاہیے تھی، جس پر اس نے ترکش انداز میں کندھے اچکا دیے، اور جب باہر نکلی تو ایک دم رک گئی۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے کارز پارک کرنے کی ایک ہی جگہ تھی، اور وہاں کھڑی سیاہ کار اور اس کی نمبر پلیٹ وہ دور سے پہچان گئی تھی۔ ماہر ادھر؟ اس نے فوراً فون نکالا اور دیکھا شاید اس کے پیچھے آیا ہو، شاید کوئی پیغام یا مسڈ کال ہو، لیکن ندارت، یعنی وہ اس کے لیے مصروف تھا، اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ کشمالہ کی پیشانی پہ بل پڑے۔ واپس بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے وہ بل اسی طرح قائم رہے۔ پھر وہ آفس نہیں گئی، سیدھا گھر جانے والی بس پکڑی۔ گھر، اس نے تلخی سے سوچا تھا، وہ تو خانہ بدوش تھی، لاہور سے مکہ اور وینکوور سے استنبول تک۔ اس کا گھر کہیں نہیں تھا، بہت سے کرائے کے مکان تھے اور بہت سے عارضی مکین تھے۔
निशान अच्छी से गुजरते हुए वो बस से उतर गई, हालांकि उसका स्टॉप ना था। उसे एक दुकान के चमकते शीशों के पार बच्चों के जूते दिखाई दिए थे। बदर का साइज उसे अजबर था, वो जूता हाथ में पकड़ के बता सकती थी कि उसे पूरा आएगा या नहीं। लेकिन क्या इन गुजरे 4 माह में उसका पैर बड़ा हुआ होगा? क्या उसके अगवाकारों ने इसको खुराक ठीक से दी होगी, उसे खालिश दूध मिला होगा? 4 माह में उसका पैर कितना बढ़ सकता था? वो एक एक जूते को हाथ में लिए देख रही थी। क्या वो जब उसे मिलेगा तो वो वैसा ही होगा? क्या वो अपने ही बेटे को पहचान जाएगी, या वो कदीम दास्तानों की तरह चेंजलिंग बन जाएगा? वो जाली बच्चा जिसे परियां उसके पंगूड़ा मछली बच्चे की जगह रखाती थी, वो चेंजलिंग जिसकी आंखों की चमक आलियान की आंखों जैसी थी। वो स्केच आर्टिस्ट को इसके खदोखाल समझा सकती थी, लेकिन इस चमक को लफ्जों में बयां करना नामुमकिन था। मोबाइल थरथराया तो उसके माथे के बल वापिस आ गए। इस वक्त अमूमन माहिर ही कॉल कर सकता था। क्या वो जाहिर करे कि उसे मालूम था वो प्ले स्टेशन आया था, या चमक चमकती स्क्रीन पे आता नंबर ब्लॉक्ड नंबर था। उसकी सारी हंसियात जाग उठी। कौन? वो बस दुकान में खड़ी जूते हाथ में लिए बिल्कुल साख थी। लगता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आया, उसकी धीमी आवाज माला के कानों में गूंजी। तुमने बाहिर को हकीकत नहीं बताई, हालांकि ये बदर का गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम इसे छोड़ दोगे, तुम सिर्फ मुझे सता रहे हो। कम ऑन कजन, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, अपने कॉल का पाबंद हूँ। तुम जैसे ही माहिर को बताओगी मैं बदर को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। ज़ारा तुम्हारी क्लाइंट नहीं थी, मैं झूठी बातें आगे नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हें किसी और तरीके से तलाश कर लूंगी। पुलिस को मेरा स्केच देकर? वो हंसा। अगर मुझे इसका डर होता तो मास्क पहन के तुमसे मिलता। फिर वो संजीदा हुआ। सुनो माला, तुम्हारे बेटे के पास वक्त कम है, उसको जाया मत करो। मैं ज्यादा देर उसका ख्याल नहीं रख सकता। अगर तुमने देर की तो मैं इससे छुटकारा पा लूंगा। किसी ने उसका दिल पैर तले कुचल दिया। जैसे तुम? शिद्दत जज्बात से चेहरा सुर्ख हुआ। तुम? क्या सबूत है कि वो जिंदा है? दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मुझे तुम्हारे सवाल पे हैरत हुई है। तुम्हें ही सबसे ज्यादा यकीन था कि वो जिंदा है। तुम क्यों बेचैन होने लगी? मुझे सबूत दो कि वो जिंदा है, फिर मैं कुछ करूंगी। क्या चाहती हो? आज के अखबार के साथ उसकी तस्वीर भेजूं ताकि तुम बैकग्राउंड में मौजूद चीजों में से क्लूज ढूंढ के उस तक पहुंच जाओ? ना ना ना, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा यहाँ। तुम्हें बेटा चाहिए तो वो करो जो मैंने कहा, वरना नताइज का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। टू टू सुनाई दिया और कॉल कट गई। वो जूते हाथ में लिए भीगी आंखों के साथ खड़ी रह गई। वो कैसे माहिर और जारा के दरमियान आ सकती थी, और क्या गारंटी थी कि आलियान अपनी बात पे कायम रहेगा? वो वापस अपार्टमेंट आ गई। जूते नहीं लिए। अब वो बदर के साइज के बारे में पहले जैसे पुरयकीन नहीं रही थी। वो किसी भी चीज के बारे में पुरयकीन नहीं थी। ये अपार्टमेंट पहले रोज के निस्बत हरा भरा लग रहा था, क्योंकि हर खिड़की में जहां जहां से सूरज झांकता। माला ने वहां एक गमला सजा दिया था। सब सब्ज पत्ते सफेद अपार्टमेंट को ताजगी का एहसास दे रहे थे। इस वक्त भी वो जग से एक गमले में पानी डाल रही थी जब डोरबेल बजी। क्या वो भी पुलिस स्टेशन से वापस आ गया था? क्या वो इससे सुबह के रवैये के लिए माजरत करेगा, या ये जाहिर करेगा कि चौखट में करी हलाल थी? मुस्कुराते हुए एक डिस्पोजेबल बॉक्स पकड़े। चीज केक फैजी खानम ने घर में बनाया है, मैं तुम्हारे लिए ले आई। नीली जीन्स पे ढीला ढाला सा सफेद स्वेटर पहने लंबे घुंघराले बालों वाली हलाल मुस्कुरा रही थी। वो भी मुस्कुरा दी। हलाल को देख के सारी कल्फत दूर हो गई। तुम चीज केक बना सकती हो हलाल? क्या जिनकी आंखें नहीं होती वो चीज केक नहीं बना सकते? वो हंसती। अब वो सोफे पर साथ साथ बैठी थी, ऐसे कि दोनों का रुख एक दूसरे की जानिब था। बॉक्स वो फ्रिज में रख चुकी थी, ये कह करके बाद में खाएगी। वो हलाल का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन इतने मीठे से उसके दाने वापिस आ सकते थे। तुम अपसेट हो माला? कुछ देर बाद हलाल के अब्रू तशवीश से इकट्ठे हुए। पूरी आंखें माला के कंधों के पीछे देख रही थी, किसी दूसरी दुनिया में। नहीं। वो फीका सा मुस्कुराई और आवाज को ताजा दम बनाने की कोशिश की। बस थक गई हूँ। कंफ्यूज्ड हो तुम जैसे दो रास्तों के दरमियान। माला पैर ऊपर किए कुशन गोद में रखे बैठी थी, गहरी सांस ली और दुखती कनपट्टी दबाई। अगर इंसान दो रास्तों में कंफ्यूज्ड हो तो क्या करना चाहिए? हलाल सादगी से मुस्कुराई। जो दिल कहे दिल सच बोलता है। फिर उसके चेहरे की जोत बुझ गई। क्या माहिर भाई कभी सूजी को कबूल करेगा? वो इसे पहले ही कबूल कर चुका है, और अब तो बैरबल और सूजी वापस आ चुके हैं। सुबह फ्लाइट थी ना उनकी। साथ ही दिल में गिल्ट उभरा। उसकी वजह से वो दोनों अलग अपार्टमेंट में नहीं रह सकते थे, लेकिन खैर, अगर उन्हें अलग रहना होता तो कहीं किराए पर घर ले लेते। वो अब दूसरी दफा उनके लिए शिफ्टिंग नहीं करेगी।
نہیں، وہ ان سے خفا ہے۔ صبح جب وہ آئے تو ماہر بھائی ان سے کوئی بات کیے بنا ہی باہر نکل گیا۔ وہ انہیں جب بھی دیکھتا ہے اس کی انرجی ایک دم بہت کلوز اپ ہو جاتی ہے۔ مالا نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، وہ ٹھنڈے تھے برف جیسے۔ ماہر ایڈجسٹ کر لے گا۔ مجھے تو وہ بری نہیں لگی، تمہیں کیسی لگی؟ میں انسانوں میں برائی نہیں ڈھونڈتی مالا، حلال اداسی سے مسکرائی۔ مالا چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کی کن پٹی کا زخم، تھوڑی کا نشان وقت کے ساتھ سب منتمل ہو گیا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے ماہر نے بتایا تھا تمہاری ماں کے بارے میں اور کس طرح زیاد نے، اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ سب ماضی میں ہے مالا۔ تم سے ایک بات پوچھوں حلال؟ پوچھو۔ کیا تم کبھی زیاد کو معاف کر سکو گی؟ اس بات پر حلال شمس مسکرا دی۔ کب کا کر دیا مالا؟ کشمال نے بے یقینی سے دونوں ابرو اٹھائے۔ کیا تم نے واقعی اسے معاف کر دیا ہے؟ زیاد اور نگینہ بیگم، سب کو؟ ہر اس چیز کے باوجود جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی؟ اس نے سادگی سے سر اوپر نیچے ہلایا۔ مگر کیوں؟ دل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے مالا، اس میں پرانی نفرتیں بڑھتے رہیں گے تو نئی محبتوں کی جگہ کیسے بنے گی؟ کشمالہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کیا واقعی انسان اتنے ضیاء کے بعد کسی کو معاف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اور جو نہ کر سکے؟ جو معاف نہیں کرتے وہ دوسروں کے دیے زخموں سے خود کو بھرتے رہتے ہیں۔ اسے گناہ کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں؟ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ حلال کی کال ہے۔ دروازے پہ فیضی خانم کارڈ لیس فون ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ مالا نے آنکھیں رگڑتے ہوئے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ صوفے تک گئی اور حلال کو تھمایا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر بعد دوبارہ کال کرے گا، میں واپس جا رہی ہوں، میرا کھانا اوون میں ہے۔ وہ عجلت میں باہر نکل گئی۔ کشمالہ جب تک واپس آ کے بیٹھی تو دیکھا حلال کے چہرے پر کچھ بدلا ہوا تھا۔ کارڈ لیس سختی سے ہاتھ میں پکڑے وہ بے چین نظر آئی۔ کس کا فون تھا؟ اس نے غور سے حلال کا چہرہ دیکھا۔ ایک دوست کا۔ وہ بڑبڑائی۔ تمہارے دوست ہیں یہاں حلال؟ حلال نے جواب نہیں دیا، فون پہ اپنی گرفت سخت کر لی۔ اب وہ پیر نیچے اتار چکی تھی جیسے جانے کو بےتاب ہو۔ میں اصل میں نہیں بتا سکتی۔ میں کچھ اور کہنے کے لیے آئی تھی، وہ عجلت میں بتانے لگی۔ مالک ہاسپٹل سے گھر آ چکا ہے اور بیربل بھائی لوگ واپس، تو سوزی نے کہا ہے کہ سب کہیں ڈنر کرتے ہیں۔ ماہر بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں بھی انوائٹ کر لوں۔ مجھے؟ اس نے سینے پہ انگلی رکھی، حالانکہ وہ اس کی انگلی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں کیا کروں گی فیملی ڈنر پہ؟ تمہاری موجودگی سے شاید وہ دونوں لڑنے سے باز نہیں، ورنہ مجھے ڈر ہے ماہر بھائی ایک دم سے اس پہ پھٹ پڑے گا۔ پلیز تم ضرور آنا۔ اسے پچھلے ڈنر کی آکورڈنیس یاد تھی، پھر اس دفعہ ماہر نے اسے خود نہیں بلایا۔ حلال سے کہہ دیا، خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن صبح سے اس کا رویہ بدلا سا تھا۔ ایسے میں وہ بالکل بھی ان کے کسی فیملی ڈنر میں شرکت نہیں کرے گی۔ زارا بھی ہوگی؟ وہ جو انکار کے لیے الفاظ جمع کر رہی تھی چونک گئی۔ زارا بھی ہوگی؟ ہاں، تم اس سے ملی ہو کیا؟ اسے زارا سے آخر ملاقات یاد آئی جو آلیان کے فون کے توسط ہوئی تھی، 2 سیکنڈ کی یادگار ملاقات۔ تم آؤ گی نا مالا؟ مالا نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ حلال منتظر بیٹھی رہی تو وہ جلدی سے بولی، ہاں میں ضرور آؤں گی۔ حلال کارڈلیس فون لیے واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آئی۔ فیضی خانم کچن میں مصروف تھی۔ وہ چپ چاپ بالکنی کا دروازہ کھول کے باہر آ بیٹھی۔ باہر ٹھنڈ تھی، سرد ہوا سے بال اڑنے لگے جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے اڑستی تھی۔ چہرے پہ بے چینی تھی۔ دفعتاً کارڈلیس فون تھر تھر آیا۔ اس نے جلدی سے انگلیوں سے بٹن ٹٹولے، کال کا بٹن پریس کیا، پھر فون کان سے لگایا۔ تم نے میرے خط کا جواب نہیں دیا حلال؟ ایک سرد مگر ہلکی آواز سماعتوں میں گونجی۔ حلال شمس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ مجھ سے دور رہو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ فون نیچے کیا اور بٹن دبا دیا۔ اسے امید تھی کہ وہ دوبارہ بجے گا، لیکن وہ بالکنی کی کرسیوں کی طرح سرد رہا، سرد اور خاموش۔ کھڑکی کھلنے ہونے کے باوجود دھواں پوری طرح سے پولیس کمشنر کے آفس سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ چنگیز پیچھے ٹیک لگائے، سگار انگلیوں میں دبائے، سوچتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ سب جھوٹ تھا کہ میں مالا سے موو آن کر چکا ہوں، میں اسے بھلا چکا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ماہر نے جھک کے سگار کی راکھ ایسٹرے میں جھٹکی۔ جھوٹ تھا؟ یعنی تم اسے ابھی تک دل سے نہیں نکال سکے؟ نہیں نکال سکا، اور اب تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہارے اور زارا کے درمیان آ جائے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ ہر چیز پیچیدہ ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شکست تھی اور پیشانی پہ لکیریں۔ میں زارا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں؟ کر رہے ہو؟ ماہر نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ بے رحم سچ سننا چاہتے تھے تو سنو ماہر بھائی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تم ایک ون وومن مین ہو، اس لیے ایک عورت کے ہوتے ہوئے اگر تم دوسری عورت کی طرف متوجہ ہوگے تو تمہارا دل ہمیشہ گلٹ کا شکار رہے گا، اس لیے تمہارے پاس صرف 2 آپشنز ہے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر ماہر نے بچا ہوا سگار ایشٹرے میں رکھ دیا۔
بتاؤ۔ ٹیک لگائے بیٹھا وہ جیسے چنگیز کا بے رحم سچ سننے کے لیے تیار تھا۔ پہلا آپشن، مالا سے دور رہو اور زیادہ سے زیادہ وقت زارا کے ساتھ شادی کی تیاری میں صرف کرو، دھیان بڑھ جائے گا۔ مالا اپنے بیٹے کو لیے بنا یہاں سے وینکوور جائے یا نہ جائے، تم نے چند ہفتے بعد ویسے بھی لندن چلے جانا تھا، تم وہاں چلے جاؤ، اپنا گھر سیٹ کرو، شادی کی تیاری کرو، وغیرہ وغیرہ۔ آنکھوں سے اوجھل، دماغ سے اوجھل، اس زخمی سا مسکرایا۔ دوسرا آپشن، چنگیز نے گہری سانس لی اور کندھے اچکا دیے۔ دوسرا آپشن تم پہلے سے جانتے ہو، میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ میں تمہیں کہہ سکوں کہ وہ آپشن آسان ہوگا تاکہ تم اس پہ غور کرو۔ ماہر کی گردن میں گلٹی سے ڈوب کے ابھرے مگر بولا کچھ نہیں۔ دوسرا آپشن آسان نہیں ہوگا ماہر بھائی، تمہارا چچا مرنے والا ہے، اس موقع پہ اس کی بیٹی کو چھوڑو گے تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکو گے۔ مالک فرید تمہیں کتنا ہی اپنا بیٹا سمجھے، کتنی ہی محبت کیوں نہ کرے تم سے، اس کی بیٹی ہے اور وہ ہے بھی کافی جذباتی، وہ بہت بری طرح ریئیکٹ کرے گی، مالک مر جائے گا اور تم ہمیشہ گلٹ میں رہو گے۔ میں مالک کو دکھ نہیں دے سکتا، اس کے چہرے پہ شکست لکھی تھی۔ میں مسلسل گلٹی محسوس کر رہا ہوں، رات مجھے مالک اور زارا کے ساتھ ڈنر پہ جانا ہے اور مجھے اپنا آپ مجرم لگ رہا ہے۔ شادیوں میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، تم نے کچھ سوچ کے ہی زارا سے منگنی کی تھی، اب اس کو قائم رکھو، چپ چاپ وہی کرو جس سے مالک کو دکھ نہ پہنچے۔ یاسمین مجھے یہ مشورہ نہ دیتی، وہ مجھے کہتی کہ میں اپنے دل کی سنوں۔ افسوس سے چنگیز کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے تم اس کے پاس نہیں گئے اور $600 کے سگارز لیے میرے پاس چلے آئے؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ چنگیز بھی مسکرا دیا۔ کمرے میں صرف سگار نہیں جلے تھے، بہت سی رنجشیں بھی راکھ ہو گئی تھی۔ ویسے چنگیز نے سگار نیچے کیا اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بالفرض تم مالی کو دکھ دے کر زارا سے رشتہ توڑ دو، تب بھی کیا مالا اور تم ایک ہو سکتے ہو؟ ماہر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر رک گیا، اس کے پاس اس بات کا جواب نہ تھا۔ کیا اس سے تمہارے اندر دلچسپی ہے یا تم صرف اس کا ایک سپورٹ سسٹم ہو جو اس کے بیٹے کی تلاش میں اس کی مدد کر رہا ہے؟ اس نے سر جھکا دیا۔ سارے جواب واضح تھے۔ یاسمین خانم تمہیں یہ ضرور کہتی کہ اپنے دل کی سنو، لیکن وہ یہ بھی یاد دلاتی کہ دل کی وہاں سنی جائے جہاں دوسری جانب سے فیلنگز برابر کیوں۔ مجھے صرف ایک پریشان عورت لگتی ہے جس کے دل و دماغ میں صرف اس کا بچہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ماہر کھلی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا تو ہوا کہ بادل اب کم ہو گئے تھے اور اصلی بادل دکھائی دینے لگے تھے۔ وقتی طور پہ شاید وہ تم سے اٹیچ تو ہو جائے، جیسے انسان ٹرین میں کسی ہم سفر سے ہو جاتا ہے، اچھی گپ شپ، ہنسی مذاق، ایک دوسرے کا خیال کرنا، لیکن منزل آنے پہ ہم سفر کو الوداع کہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ چلی جائے گی اور میں اپنے گلٹ کے ساتھ تنہا رہ جاؤں گا، اور یاسمین خانم تمہیں یہ ضرور کہتی کہ زارا یا مالا کو چننے کی بجائے اپنا چناؤ کرو۔ اور ماہر فرید نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ بے رحم سچ تکلیف دہ تھا، لیکن سچ تھا، وہ اس سے نہیں موڑ سکتا تھا۔ ٹیکسی نے اسے ریسٹورینٹ کے دھانے پہ اتارا جہاں ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مالا نے سر اٹھا کے پہلے آسمان کو دیکھا جو صاف تھا اور پھر ریسٹورینٹ کی گلاس وال میں اپنے عکس کو۔ وہ سادگی سے تیار ہوئی تھی، سفید گرم کوٹ کے نیچے لمبا سبز لباس چھلک رہا تھا، بال کھلے تھے اور کانوں میں ننھے زمرد تھے، سبز رنگ آنکھوں کو مزید اٹھا رہا تھا۔ خود پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈال کے پشمالہ دروازے کی طرف بڑی، جب کلچ میں رکھا موبائل تھر تھرایا۔ واٹس ایپ پہ کسی دوسرے ملک کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ تم ہی کہتی تھی کہ ہر شخص کو اس کے حصے کا حق جاننا چاہیے، کہ تم آج فرید لارڈ کے فیملی ڈنر پر سچ بول پاؤ گی مائی ڈیئر مالا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نمبر کے بارے میں چنگیز کو نہیں بتا سکتی تھی کہ ایسی صورت میں اسے میسج کا اسکرین شاٹ بھیجنا پڑتا۔ اوف! وہ ڈنر ہال میں داخل ہوئی تو چہرے پہ جھنجھلایا ہوا تاثر تھا جسے وہاں بیٹھے لوگوں کی خود پہ اٹھتی نگاہوں کے باعث اسے جلدی سے درست کرنا پڑا۔ چھت سے لٹکتے فانوس اور دیواروں پہ لگے کمکموں کے باعث وہ جگہ خوب روشن تھی۔ عموماً شام کے وقت ریسٹورینٹ ایسے روشن نہیں ہوتے تھے، لیکن شاید میزبان نے خود ہی ایسی جگہ کا منتخب کیا تھا جہاں روشنی تیز ہو اور سب عیاں ہو جائے۔ طویل میز بڑھ چکی تھی، شاید وہی دیر سے پہنچی تھی۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تو اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ سربراہی کرسی پہ مالک فرید براجمان تھے۔ وہ اس روز سے کمزور دکھائی دیتے تھے، البتہ سوٹ بے شکن تھا اور بال جل سے پیچھے جمے تھے۔ نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، موہم سا مسکرائے اور کرسی کی طرف اشارہ کیا جو عین ان کی سیٹ میں تھی، میز کی دوسری سربراہی کرسی۔ باوردی بیٹے نے وہ کرسی کھینچی تو اس نے کوٹ اتارا جسے بیلے نے فوراً تھام لیا اور پھر کرسی پہ بیٹھی، پھر فرصت سے میز پہ موجود نفوس کا جائزہ لیا۔
مالک فرید کے بائیں ہاتھ زارا بیٹھی تھی، اس نے کشوالا سے نگاہ نہیں ملائی تھی۔ وہ فون کان سے لگائی کسی سے بات کر رہی تھی، جیسے ورک کال ہو۔ مالا کی گہری نظریں اس سے ہوتی ہوئی بیربل اور سوزی کی طرف اٹھی تو جو زارا کے بائیں جانب بیٹھے تھے۔ سوزی نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا اور واپس بیربل کو خوش بتانے لگی۔ حلال نے بھی چہرہ اٹھا کے اس کو سلام کیا، پھر سر جھکا دیا۔ اس کی گود میں کوئی کتاب تھی جسے وہ انگلیوں سے پڑھ رہی تھی۔ شاید ڈنر ٹیبلز پہ کتابیں لے آنا اس کی عادت تھی اور کوئی اسے اس بات پہ ٹوکتا نہیں تھا۔ وہ مالک فرید کے دائیں ہاتھ براجمان تھا، زارا کے سیٹ میں اپنے موبائل پہ جھکا۔ کشوالا کے سلام کا جواب اس نے سر کے خم سے دیا تھا، لیکن نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ کچھ تھا فضا میں جو پھر سے آکورڈ تھا۔ ایک دم ہی اسے افسوس ہونے لگا وہ یہاں کیوں آئی، لیکن نہیں، اسے آنا تھا۔ اسے زارا کی آنکھوں میں ایک دفعہ دیکھنا تھا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ اس روز آلیان کے موبائل میں دکھائی دینے والی زارا اصلی تھی یا کسی اے آئی کی پیداوار۔ تمہارے والد اچھے انسان تھے، ان کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ مالک فرید بےتاثر چہرے اور مشینی انداز میں سوزی سے مخاطب ہوئی تو وہ جو بیربل سے بات کر رہی تھی فوراً مؤدب سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا کی ڈیتھ بہت اچانک ہوئی، بہت بڑی ٹریجڈی۔ سوزی کے چہرے پہ ملال ابھرا، نگاہیں جھکا دی۔ مالا نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اس کو دیکھا۔ ٹیبل پر موجود تمام افراد سیاہ سفید پہنے ہوئے تھے۔ زارا کا ڈریس بھی سیاہ تھا، البتہ سوزی نے خون جیسے رنگ کا سرخ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے کالی بیگ میز پر جمع تھا۔ تمہاری باقی فیملی؟ مالک فرید نے سوالی انداز میں فکرہ ادھورا چھوڑا۔ اس کی آنکھیں سوزی کو سکین کر رہی تھی۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد ماما بہت ڈسہارٹ ہوئی اور امریکہ شفٹ ہو گئی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹی سی فیملی ہے میری۔ وہ اداسی سے مسکرائی، پھر ٹیبل پر موجود افراد کو باری باری دیکھا۔ لیکن اس فیملی کا حصہ بننے کے بعد اب میرج فیملی چھوٹی نہیں رہی۔ مجھے ہمیشہ سے بڑی فیملیز اچھی لگتی تھی۔ بیربل نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج پہلے سے زیادہ معتبر اور سوبر لگ رہا تھا۔ اسے شاید ہی کبھی مالا نے اتنے فارمل ڈنر شوٹ میں دیکھا ہو۔ تو تمہاری چھوٹی سی فیملی ہم سے ملنے کب آئے گی؟ ماہر نے ایک دم چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو سوزین کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے اس فیصلے سے۔ اس نے دانت سے نچلا لب کاٹا۔ وہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ پھر بے اختیار مالک فرید کو دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ اگر آپ ماما سے بات کریں اور انہیں یہاں انوائٹ کریں تو شاید وہ نرم پڑ جائیں۔ مالک فرید نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ بالکل نہیں، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، اس کو خود حل کرو۔ ماہر نے بات کاٹ دی۔ مالک فرید نے ناگواری سے ماہر کو دیکھا لیکن بولے نہیں۔ میز پہ عجیب سا تناؤ آیا تھا۔ جہاں سوزی کے چہرے کی جوت بجھ گئی تھی وہاں بیربل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں بات کروں گا، اور جب ہم سے ملیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے نرم آواز میں بیوی کو تسلی دی۔ سوزی نے بے اختیار بیربل کو دیکھا اور مسکرائی تو اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا اور سر اسبات میں ہلایا۔ مالا کی نگاہ زارا کی طرف اٹھی جو فون نیچے کر چکی تھی، وہ اب ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ کشوالا مبین جیسے اس کے لیے انویزیبلٹی کلاک پہنے ہوئے تھے، اسے دکھائی ہی نہ دی۔ آپ کا کلینکل ٹرائل کب شروع ہو رہا ہے؟ سوزی نے مالک فرید سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک دم سب نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ پزل سی ہو گئی، فوراً بیربل کی طرف اشارہ کیا۔ سوری، مجھے بیربل نے بتایا تھا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مالک فرید نے بس ہوں کہہ کے نیپکن اٹھایا اور گود میں بچھانے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میز میں ایک دفعہ پھر سے خاموشی چھا گئی، آکورڈ سی خاموشی۔ ہر شخص جیسے اپنے ہی کسی خیال میں تھا۔ آپ کا ہنی مون کیسا گزرا؟ حلال کی مدھم آواز نے خاموشی کو توڑا۔ وہ چہرہ ان دونوں میاں بیوی کی طرف کیے ہوئے تھی، مگر وہ اداس لگتی تھی یا کسی تفکر بھری سوچ میں گم۔ بہت اچھا، بیربل قدرے پرجوش سا بتانے لگا۔ وہ کہاں کہاں گئے، انہوں نے کیا کیا، مونی ٹیگرو کا موسم کیسا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور مالا بار بار ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو بدلا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ کیا اس نے کچھ کیا تھا؟ کیا وہ اس سے خفا تھا یا کہیں؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ او نو، کہیں آلیہ نے اسے رابطہ کر کے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مالا ایک دفعہ پھر اسے حقیقت چھپا رہی ہے؟ اتنے مشکل سے وہ دونوں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ اف! آپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتا چلا؟ سوزی نے ایک دم اسے مخاطب کیا تو اپنے خیال سے چونکی، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ زارا بھی، دونوں کی نگاہ ملی۔ زارا واپس ماہر کو دیکھنے لگی، لیکن وہ ایک نظر، بظاہر بہت پرسکون، لا تعلق سی نظر، لیکن وہ نظر اسے سمجھا گئی کہ ان کی 2 سیکنڈ کی آخری ملاقات اصلی تھی۔ مالا نے نگاہ واپس سوزی کی طرف موڑی، پھیکا سا مسکرائی۔ میرے بیٹے کا اغوا کار مجھ سے ملنے آیا تھا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے سوائے ماہر فرید کے۔ وہ موبائل سامنے کے بٹن دبا رہا تھا، وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ کون؟
مالک فرید چونکے تھے. اس کا نام آلیان ہے اور وہ وچ کرافٹ میں ملوث ہے. مجھے خود ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ایکسٹینڈیڈ فیملی کا حصہ ہے. تمہاری فیملی میں بہت زیادہ ہی وچ کرافٹ نہیں ہوتا مالا؟ کبھی ساس، کبھی شوہر اور کبھی کزن. زرینہ فرید نے اسے پہلی دفعہ مخاطب کیا. دونوں کی نگاہ پھر ملی. ہر فیملی میں ہوتا ہے زارا. ہر فیملی میں نہیں ہوتا. زارا کی آواز اونچی ہوئی. تنبیہی نظریں مالا پہ جمی تھی. ہوتا ہے. ہر فیملی میں ایک شخص ہوتا ہے جو ان چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن اس کا راز کسی کو معلوم نہیں ہوتا. وہ اسی سنجیدگی سے زارا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. زارا کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، لیکن اس نے کندھے اچکا کے چہرہ سامنے کر لیا. پھر ایک دم وہ مسکرائی اور کھنکھاری چمچ کو کانچ کے گلاس سے 3 دفعہ ٹکرایا. بائی دا وے، مجھے آپ سب کو کچھ بتانا تھا. ماہر نے چونک کے فون سے چہرہ اٹھایا. بابا اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی کی تاریخ کو پیچھے لے آئیں. ماہر کے ابرو نہ سمجھی سے اکٹھے ہوئے. کیا مطلب؟ پہلے اس نے مالک کو دیکھا، پھر زارا کو، جیسے اس کا سوال سنا ہی نہیں تھا. اور بابا کے کلینیکل ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہماری شادی کا ایونٹ رکھا جائے، یعنی آج سے. اس نے کرائی پر بندی سمارٹ واچ دیکھی. 2 ہفتے بعد. اور مالا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، اتنی زور سے کہ سانس آنا رک گیا. ماہر نے آہستہ سے فون میز پر رکھا، مٹھی بھینچ لی جیسے وہ بہت ضبط کر رہا. پھر جب بولا تو لہجہ دھیما مگر 2 ٹوک تھا. ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے زارا. شور، ویسے میں نے وینیو پسند کر لیا ہے اور 2 ہفتے بعد کی تاریخ میں وہ اویلیبل ہے. مسکرا کسی انداز میں سے کہہ رہی تھی. ماہر نے پھر سے پہلو بدلا. ہم بعد میں بات کریں گے. زارا کو دیکھتے اس کی بھوری آنکھوں میں تنبیہ تھی. یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے. سوزین ایک دم سے چہکی. فیملی ویڈنگ، سو ایکسائٹنگ زارا. آپ کو جہاں میری ضرورت ہو بتائیے گا. وینیو سلیکشن، کیک ٹیسٹنگ، جہاں بھی مجھے ساتھ لے جانا ہو میں. زارا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. آئی کین مینج. اور واپس سیدھی ہو گئی. سوزی کا چہرہ بجھ گیا. اس نے ماہر کو دیکھا، شاید وہ اس کے لیے کچھ بولے، لیکن اس کا چہرہ تناؤ کا شکار لگتا تھا. سوزی کے کندھے ڈھلک گئے. ہم دونوں ساتھ شاپنگ پہ جا سکتے ہیں. حلال کی آواز میں سوزی نے چہرہ اٹھایا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی در آئی. مسکرا کے سر ہلایا، پھر بے اختیار کشوالا کو دیکھا. آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا؟ جیسے اس نے رسمن پیشکش کی. مالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا. سوری، مجھے پولیس اسٹیشن اور دوسرے کاموں سے اتنی فرصت ہی نہیں ملے گی کہ بدقت وہ کہنے لگی، کیونکہ سینے میں عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی جیسے متلی ہو. مگر لیکن دوسروں کے فیملی ڈنرز میں شرکت کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے. زارا نے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھا. زارا؟ ماہر نے پہلے اسے گھورا اور پھر بے اختیار مالا کو دیکھا. یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا. سبز لباس والی لڑکی کی رنگت زرد ہو رہی تھی اور وہ شدید غیر آرام دہ دکھائی دے رہی تھی. کھانا ابھی تک سرو نہیں ہوا تھا اور وہ یوں کنارے پر بیٹھی تھی گویا بھاگ جانا چاہتی ہو. زارا کے الفاظ پہ وہ کچھ بول نہ سکی. ہونٹ کھولے ہی تھے کہ میں نے سنا ہے کہ بائبل نے بھی تمہارے ذمہ زائد کام لگا دیے. مالک فرید کی آواز گونجی. ساتھ ہی انہوں نے ایک تنبیہ نظر بائبل پر ڈالی جو قدرے بوجھا ہوا بیٹھا تھا. اس بات پہ پھیکا سا مسکرائے اور ممنون نظروں سے مالا کو دیکھا. مجھے معلوم تھا آپ یہ کام انجوائے کریں گے. پھر رک کے اضافہ کیا، میرا سٹاف آپ کو اتنا پسند نہیں کرتا، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان پہ ٹھیک سختی کی تھی. اب تک انہوں نے یقیناً آپ کے بہت سے سارے نام رکھ لیے ہوں گے. زارا کی بات کا اثر زائل ہونے لگا. وہ مسکرا دی اور بوتل سے پانی گلاس میں ڈیلتے ہوئے بولی، وہ میرا جیسا بھی نام رکھ لے، وہ پینوکیو جیسا کیوٹ نہیں ہوگا. پانی کا گھونٹ بھرا، پھر گلاس نیچے رکھا تو دیکھا سب اس کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ ماہر بھی بے یقینی سے. ایک لمحے کے لیے اس کو سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے ایسا کیا کہا. پھر اس نے بائبل کا چہرہ دیکھا. اس میں نہ سمجھی تھی. پینوکیو کیوں؟ کون؟ یعنی جو تمہارا سٹاف تمہیں. وہ رک گئی. ماہر کو دیکھا. اس نے بے اختیار ماتھے کچھ ہوا تھا اور تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے. بائبل کا چہرہ ایک دم سفید ہوا تھا. میرے سٹاف نے میرا کوئی نام نہیں رکھا، کبھی بھی نہیں. اس نے نیپکن مروڑ کے آہستہ سے میز پہ رکھا. وہ بے یقینی سے کشوالا کو دیکھ رہا تھا بنا پلک جھپکے. سوزی نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لیکن بائبل نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. ایک کانٹا چھری زور سے زمین پہ گرے. میں اپنے سٹاف کے ساتھ کسی ماہر اور مالک کو دیکھا. روبوٹ یا مشین کی طرح بیہیو نہیں کرتا. میں ان کا خیال کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہوں. وہ کبھی بھی میرا کام کوئی نام نہیں رکھ سکتے. سفید چہرہ اب سرخ ہونے لگا تھا. نہیں سوری، میرا مطلب. وہ گھبرا کے کہنے لگی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا. وہ لوگ مجھے. بائبل نے تھوک نکلا. آنکھیں بھیگنے لگی. وہ مجھے پینوکیو کہتے ہیں؟ وہ میری پیٹھ پیچھے میرا نام رکھتے ہیں؟
اس نے گردن موڑ کے باری باری سب کو ملامتی نظروں سے دیکھا اور آپ سب جانتے تھے. وہ کرسی دھکیل کے اٹھا. بربل بھی باہر پیچھے سے چلایا لیکن وہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل چکا تھا. مالا کا چہرہ گلابی ہونے لگا. بے اختیار ماہر کو دیکھا. ہونٹ سوری میں گول ہوئے لیکن ماہر نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. وہ سینسیٹیو ہے, اس کو ہر بات نہیں کہی جا سکتی, وہ سینسیٹیو ہے. اس نے پھر سے دہرایا. یہ پہلی بات تھی جو اس نے مالا کو دیکھ کے کہی تھی. سوزی فوراً سے اٹھنے لگی تو ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے دیکھا. تم یہی ٹھہرو. اس کا انداز سخت تھا. وہ وہی رک گئی. وہ مالا پہ ایک افسوس بھری نظر ڈال کے اٹھا اور تیزی سے باہر آیا. باربر ریسٹورانٹ کے گلاس وال کے باہر دکھائی دیا. سر کنارے جیبوں میں ہاتھ ڈالے سب کوٹ نہیں پہن رکھا تھا. ماہر نے دروازہ کھولا تو سرد تھیپڑا چہرے سے ٹکرایا. اس وقت اپنا کوٹ نہیں مانگ سکتا تھا, نہ اسے سردی کی پرواہ تھی. اٹس اوکے بھی, ہر اسٹاف اپنے مالک کا نام رکھتا ہے. بائبل نے گردن موڑی تو گیلی آنکھوں میں شکوہ تھا. نہ میں کوئی سائیکوپیتھ ہوں, نہ کوئی سخت بوس. میں ان کا خیال رکھتا ہوں کسی فیملی ممبر کی طرح. وہ دونوں آمنے سامنے سڑک کنارے کھڑے تھے اور تالی گلاس وال میں ان کا عکس بھی ایسے ہی موجود تھا. جس کو جتنے پیسے چاہیے دے دیے, جس کو چھٹی چاہیے اس کو ریلیکس کر دیا. اور وہ لوگ, وہ سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا. کارپوریٹس کسی کی فیملی نہیں ہوتی. وہ لوگ کام کے لیے آتے ہیں, کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو ان کو پے کرتے ہو. آپ کا سٹاف کبھی بھی آپ کی فیملی نہیں ہوتا, نہ بن سکتا ہے. سو ان چیزوں پہ اتنا سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک مذاق ہے, یہ بھی چلتا رہتا ہے. بائبل نے سر ہلایا. گہری سانس لی. ٹھیک کہہ رہے ہو. جہاں فیملی ہی آپ کے خلاف ہو جائے وہاں سٹاف کا کیا گلہ کرنا. ماہر کا لب بھنج گیا. وہ جانتا تھا بات کس طرف جا رہی تھی. ایک سرد سا تناؤ دونوں کے درمیان پھر سے حائل ہو گیا. تم نے دل سے سوزی کو قبول. میں اس بارے میں اگر کچھ بولوں گا تو تمہیں برا لگے گا. کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ بولوں؟ اس کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا. بائبل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا, پھر سر ہلایا. ٹھیک ہے درست. ساتھ ہی موبائل نکالا. ماہر نے چونک کے اسے دیکھا. وہ کال ملا کے فون کان سے لگائے ہوئے تھا, لیکن دیکھ وہ ماہر تو رہا تھا اس کی آنکھوں میں. تم کس کو کال کر رہے ہو؟ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی. بائبل نے جواب نہیں دیا. اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ سلسلہ کلام جڑ گیا. شیف, وہ ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا, تم سمیت میرا پورا سٹاف اس نوکری سے فارغ ہے. کل سے کام پہ مت آنا. شب بخیر. ماہر کو دیکھتے ہوئے اس نے فون نیچے کیا. ٹھیک کہا تم نے. یہ میری فیملی نہیں ہے, اس لیے سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مت کرو ایسے. وہ غریب لوگ ہیں, ایسے کسی کو تم نوکری سے نہیں نکال سکتے. مگر یہ بائبل نے چند بٹن دبائے. ریسٹورینٹ سٹاف کی گروپ چیٹ کھولی. موبائل چہرے کے قریب لے گیا اور پیغام ریکارڈ کیا. میں تم سب کو جاب سے فائر کر رہا ہوں. پورے مہینے کی تنخواہ صبح سے پہلے کلیئر کر دی جائے گی. کل سے کوئی بیکری میں داخل نہ ہو. فون نیچے کیا, اس کی آنکھوں میں دیکھا. اندر سب انتظار کر رہے ہیں, چلے. تنزیہ نگاہ ماہر پر ڈال کے وہ ریسٹورینٹ کے اندر چلا گیا. ماہر تیزی سے پیچھے لپکا. ڈیلیٹ کرو اپنا میسج. کہو یہ ایک مذاق تھا. وہ تمہاری ساری بیکری رن کرتے ہیں بھی. وہ لوبی میں آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے. مگر وہ فیملی نہیں ہے. اس کا چہرہ زخمی تھا. یہی ہوتا ہے جب تم غلط پارٹنر چنتے ہو. وہ تمہیں تمہارے اصل سے دور کر دیتا ہے. تم کبھی اس کو قبول نہیں کرو گے. مجھے مزید تمہارا اپروول نہیں چاہیے. وہ بھی اس بات کا اچھا سا جواب دیتا, لیکن حال کے دھانے پہ اس کے قدم زنجیر ہو گئے. مالک فریب کی سیدھے سے براہی کرسی اب خالی تھی. مالا کہاں ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا. زارا نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے سنا نہیں. سوزی بے اختیار بائبل کی طرف بڑھی تھی جو اب خود کو پرسکون کر چکا تھا. البتہ مالک فرید نے بغور سے دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا. اسے کہیں جانا تھا. کوئی کال آ گئی تھی اسے. ایک دم سے ہال کی ساری رونق ختم ہو گئی. وہ کس راستے سے گئی تھی؟ اس نے تو اسے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا وہ ابھی تک ریسٹورینٹ کے اندر تھی؟ شاید باتھ رومز میں. اس انتظار میں کہ ماہر اور بائبل سامنے سے ہٹے تو وہ باہر نکلے. اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا. کیا وہ رو رہی ہوگی؟ کیا اسے مالا کے پیچھے جانا چاہیے, یا اسے بیکری کے ملازموں کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے؟ وہ ہمیشہ کی طرح دو راستوں کے دھانے پہ کھڑا تھا. بہرے پکوان ہتھیلیوں پہ اٹھائے ہال میں داخل ہو رہے تھے. حلال اسے پکار رہی تھی. وہ سر جھٹک کے واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور آکورڈ ڈنر وہیں سے شروع ہو گیا جہاں سے ٹوٹا تھا. وہ واپس اپارٹمنٹ میں آتے ساتھ ہی کشمالہ مبین نے جوتے اور پرس دائیں بائیں پھینک دیے. دل بہت خراب ہو رہا تھا. بار بار آنکھیں بھر آتی اور وہ انہیں رگڑ دیتی جسے سارا مسکارا بہہ گیا تھا. اسے سب سے زیادہ برا کیا لگا تھا؟ وہ لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گئی اور چھت پہ لٹکتے فانوس کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ ان گزرے برسوں میں بنائی اس کی عادت تھی سیلف چیک ان, خود سے پوچھنا. اب بھی وہ خود سے پوچھ رہی تھی, تمہیں سب سے زیادہ کیا برا لگا ہے مالا؟
زارا کے الفاظ بیربل کو دکھ دینا، ماہر کی سرد مہری، یا یہ کہ 2 ہفتے بعد وہ زارا سے شادی کر رہا تھا؟ اسے آلیان کا میسج یاد آیا، فیصلہ کتنا آسان تھا۔ وہ آلیان کی بات مان کے زارا کا تاش کے پتوں سے بنا گھر بہت آرام سے ملیامیٹ کر سکتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کا بیٹا اس کو واپس مل جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو وہ مالا نہ ہوتی۔ اوف، وہ کیا کرے؟ پھر وہ اٹھی، رگڑ رگڑ کے چہرہ دھویا، کانوں سے زمرد کے ٹاپس نوچ اتارے اور سویٹ پینٹس اور ہوڈی پہن کے گھر سمیٹنے لگی۔ ایک ایک کمرے کا فرش صاف کیا، ایک ایک کھڑکی کا شیشہ چمکایا۔ وہ کچن کا کاؤنٹر ٹاپ صاف کر رہی تھی جب گھنٹی بجے۔ دستانے کھینچ کے اتارے، جانتی تھی کون ہوگا، اس دفعہ وہ درست ہوگی۔ پہلے سنک کا نل کھولا، ہاتھ دھوئے، چند چھینٹے ہوڈی کے اوپر پڑے۔ گھنٹی پھر سے بجی، اس نے ہوڈی سے ہی گیلے ہاتھ پہنچے اور جا کے دروازہ کھولا۔ وہ چوکھٹ میں کھڑا تھا، ایسے کہ کوٹ بازو پہ تہہ کر کے ڈالا۔ ساتھ والے اپارٹمنٹ کا دروازہ ابھی ابھی بند ہوا تھا۔ آوازیں آ رہی تھی، بہت سے افراد کے اندر جانے کی، جوتے اتارنے کی، وہ سب ابھی ابھی واپس آئے تھے۔ تم ڈنر چھوڑ کے کیوں آ گئی؟ وہ تکان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہاری فیملی کے درمیان اتنے راز ہوتے ہیں؟ آئندہ نہ میرے ساتھ اپنا کوئی فیملی سیکرٹ شیئر کرنا، نہ مجھے اپنے آکورڈ فیملی ڈنر پہ مدعو کرنا۔ والا نے چہرہ سپاٹ رکھنا چاہا، لیکن وہ سرخ ہوتا گیا اور آواز غصے سے کپکپا گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پونی میں بندھے بال اور سویٹ شرٹ کے سینے پر گیلی انگلیوں کے نشان لیے وہ جیسے بھری ہوئی کھڑی تھی۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، پلیز ان میں اضافہ مت کرو۔ اوکے، مائی نے آہستہ آہستہ کہا اور اپنے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کشوالا مبین کے سر پہ لگے تلووں پہ پوچھی، اوکے اوکے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس نے کل سارا دن اس کے ساتھ عجیب سا رویہ رکھا اور اب اتنا بھی نہیں کہا کہ اٹس اوکے مالا، بربل والے معاملے میں تمہاری غلطی نہیں تھی۔ اوکے، صرف اوکے؟ اس نے زور سے دروازہ بند کیا، بہت سا غصہ ابل ابل کے باہر آنے کو بیدار تھا۔ وہ کاؤنٹر ٹاپ کے ساتھ جادو کی آنکھیں بند کی، چہرے چند گہرے سانس لیے۔ اسے غصہ نہیں کرنا تھا، اسے اپنی صفائی مکمل کرنی تھی۔ وہ بالکنی میں چلی آئی، پہلے دیوار کی کھڑکیوں کے شیشے پر سپرے کیا، پھر مائکرو فائبر کپڑے سے انہیں صاف کرنے لگی۔ باہر ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، چند لمحوں میں ہی اس کے ہاتھ جمنے لگے۔ اس وقت صفائی کا فیصلہ۔ تم خود سے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہو، اور وہ بھی ایک فیملی ڈنر پہ اناؤنسمنٹ کی صورت میں؟ مالا کا سارا وجود ساخت ہو گیا، بے یقینی سے وہ پلٹی۔ اس کی بالکنی خالی تھی لیکن ہوا مشترک تھی۔ ساتھ والی بالکنی سے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، قدموں کی آواز، جیسے دو لوگ یکے بعد دیگر باہر آئے۔ خود سے کچھ نہیں کیا میں نے، بابا کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ مالا نے کپڑا مٹھی میں بھیج لیا، بنا چاپ کے اس مشترکہ دیوار تک سرکتی گئی جس نے دونوں بالکنیز کے درمیان پردہ کر رکھا تھا۔ لیکن ہوا تو سانجھی تھی اور آسمان بھی، سو وہاں ہونے والی گفتگو یہاں صاف سنائی دیتی تھی۔ تمہیں پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، میں بہت سے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ اگر میں نے جنوری کی تاریخ طے کی تھی تو کسی وجہ سے کی تھی۔ تب میں بابا کی بیماری کی وجہ بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تھینکس ٹو آل آف یو۔ زارا کی آواز میں بھی اتنا ہی غصہ تھا۔ وہ میرے بابا ہیں، کچھ فیصلے مجھے ان کے لحاظ سے لینے پڑیں گے باہر۔ کلینیکل ٹرائل میں جانے کے بعد ہمیں نہیں معلوم ان کی حالت کیا ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اس شادی کو اپنے ہوش و حواس میں دیکھ سکیں، نہ کہ بعد میں جب وہ تم مجھ سے بات کر سکتی تھی۔ بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری بات سنو۔ مالا سانس روکے دیوار سے پشت لگائے کھڑی تھی۔ وہ اگر اس وقت اندر جاتی تو کھڑکی سلائڈ کر کے کھولنی پڑتی۔ آواز سے وہ دونوں سمجھ آتے کہ وہ ساتھ والی بالکنی میں کوئی موجود ہے۔ تم نے اسے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں کیوں لا بسایا ہے؟ مالا، اس کا کیا تعلق ہے اس سب سے؟ میں اس سے انکمفرٹیبل ہوں باہر، وہ سارا دن آفس میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اٹس اوکے، لیکن اب وہ گھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ زارا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، کب سے ایک ہی بات سن رہی ہوں میں۔ مجھے اب یقین بھی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کو کچھ ہوا بھی ہے۔ وہ زور سے چلائی تھی، وہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں کیوں رہتی ہے؟ وہ ہماری فیملی ڈنرز میں کیوں شریک ہوتی ہے؟ تم اس سے انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ کیونکہ تم دونوں کی ایک ہسٹری ہے، جانتی ہوں میں۔ وہ پھنکاری، چند لمحے کی خاموشی۔ وہ دم سادے کھڑی رہی، پیروں سے سردی گھستی سارے وجود کو مجمد کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا زارا کو کچھ نہیں معلوم؟ سب جانتی ہوں میں۔ اسے کرسی کھینچنے کی آواز آئی، دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھا تھا۔ میری اور اس کی کوئی ہسٹری نہیں، وہ مختلف حالات تھے زارا، ہم دونوں موو آن کر گئے تھے اور اب وہ مجبوری کے تحت یہاں آئی ہے۔ ہم اچھے ایکوینٹینسز ہیں، اچھے دوست، تمہارا بھی تو ایک زمانہ دوست ہے، مگر مجھے تم پہ بھروسہ ہے، اس لیے اعتراض نہیں کرتا۔ اور اس آواز میں کہہ رہا تھا جیسے تھک گیا تھا۔
گیس لائٹ مت کرو مجھے زارا. اس کی آواز دھیمی مگر دو ٹوک تھی. اگر تم اس سے اتنی انسیکیور ہو تو ہم اس رشتے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں. میں ایسے نہیں چل سکتا. خاموشی, خوفناک سرد خاموشی. کل 11 بجے وینیو مینیجر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے میری. وہ گہرے سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی. زارا میں کچھ اور کہہ رہا. نہیں ماہر, اب تم میری سنو گے. ساری زندگی میں نے تمہاری سنی ہے. ایک عرصہ تم دونوں بھائیوں نے میرے باپ کو اپنا دشمن سمجھا ہے. اب ڈیتھ بیڈ پہ تم میرے باپ کو تکلیف نہیں دو گے. صبح 11 بجے تمام. ٹھک ٹھک دور جاتے قدم, دروازہ سلائڈ ہونے کی آواز, پھر بند ہونے کی ٹھا. وہ دیوار سے لگی دھیرے دھیرے ٹھٹر رہی تھی. اونٹ جام نہیں پڑ رہے تھے. وہ اس کنٹینر میں تھی. ہاتھ پیر زنجیروں میں تھے اور سردی بڑھتی جا رہی تھی. پھر دروازہ دھیرے سے سلائڈ ہوا, پھر آرام سے بند ہوا. لوک کی آواز, پھر خاموشی. وہ اندر چلا گیا تھا. اس کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئے اور دھوئے کی صورت اوپر اٹھ گئی. 11 بجے. وہ لاؤنج میں ہیٹر کے سامنے کھڑی ہاتھ رگڑتی کانپ رہی تھی. صبح 11 بجے. اس نے خود سے دہرایا. اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے. ماہر فرید نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی. وہ 11:10 بجا رہی تھی. اس نے ہاتھ نیچے کیا اور بظاہر پوری توجہ سے سامنے دیکھا. ایک سرد اور روشن صبح ان کے آس پاس پھیلی تھی. قدموں تلے تاحد نگاہ گھاس تھی. ایک قلعے جیسی اونچی عمارت سامنے تھی اور بہت سے باورچی ملازم کام کرتے اندر باہر آ جا رہے تھے. وہ کھلی فضا تلے بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے. زارا اس کے ساتھ تھے اور وینیو مینیجر سامنے. درمیان میں میز پر بہت سے سیمپل رکھے تھے. نیپکن رنگز, پھولوں کی اقسام, ربن کس چیز کے لیے تھے. اس نے سوچتے ہوئے زارا کو دیکھا جو پرجوش سے ہاتھ ہلاتے ہوئے مینیجر کو کچھ سمجھا رہی تھی. مینیجر مسکراتے ہوئے سر ہلا کے سن رہی تھی. چند چیزیں نوٹ بھی کرتی جا رہی تھی. مینیجر کی آنکھیں لانبی تھی, بادامی شکل کی, گال کی ہڈی اونچی اور ہونٹ بھرے بھرے. ماہر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا, پھر واپس زارا کو. ان دونوں کی شکلیں ملتی تھی. اس نے ٹائی کی نوٹ ہلکی سی ڈھیری کی, پہلو بدلا, گھڑی دیکھی. یہ ریبن کس چیز کے لیے تھا؟ آپ رنگوں کے حوالے سے ترجیحات. مینیجر اب ماہر کو مخاطب کیے ہوئے تھے. وہ جبرن مسکرایا اور ابرو سے زارا کی طرف اشارہ کیا. پھر دائیں طرف دیکھنے لگا. زارا نے ایک سلگتی نگاہ اس پہ ڈالی اور واپس مینیجر کی طرف متوجہ. کل رات کی لڑائی کے زخم ابھی باقی تھے. دائیں جانب سے ایک دوسرا ایونٹ مینیجر ایک کپل کے ساتھ چلتا آ رہا تھا. گھاس پر قدم بڑھاتے ہوئے وہ ہاتھوں کی اشارے سے ان کو کچھ سمجھا رہا تھا. ماہر کی نگاہ اس جوڑے کی متوقع دلہن پہ جا ٹکی. گال کی اونچی ہڈی, بادامی آنکھیں, کس کے بنائی اونچی پونی ٹیل. اس کی شکل بھی ویسی ہی تھی, زارا جیسی, مینیجر جیسی. وہ خوبصورت چہرہ بہت عام ہو چکا تھا, عام اور سستا. اس نے پہلو پھر سے بدلا. مسکراہٹ اب مکمل انکا ہو چکی تھی. جیسے ہی آپ ڈپازٹ کروا دیں گے میں وینیو, اس نے مینیجر کو کہتے سنا. ڈپازٹ کے لفظ پہ وہ ایک دم سیدھا ہوا. زارا بھی اسے دیکھ رہی تھی, آنکھوں میں اشارہ کیا. ڈپازٹ؟ میں ابھی ڈپازٹ نہیں جمع کرواؤں گا. پہلے ہم شادی کی ڈیٹ ڈسکس کریں گے. زارا کے لب بھیج گئے. ہم کل رات ڈسکس کر چکے ہیں. نہیں, کل رات ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم 11 بجے یہاں ملیں گے. میں آ گیا ہوں, لیکن ڈیٹ وہی ہوگی جو ہم نے پہلے طے کی تھی, جنوری. زارا نے مینیجر کو دیکھا جو دونوں کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی, اور مسکرا کے آواز کو دھیمی کر کے کہا, آپ ہمیں ایکسکیوز کریں گی. اس کے اٹھ جانے کے بعد وہ اس کی طرف گھومی, ضبط سے گہرے سانس لی. اسی طرح پرسکون ٹیک لگائے بیٹھا تھا. ماہر, میں یہ بابا کے لیے کہہ رہی ہوں, میری پوزیشن سمجھو. تمہیں اس وقت ان کے ساتھ ہونا چاہیے. کلینکل ٹرائل تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تمہیں شادی میں مصروف ہونے کے بجائے ان کو وقت دینا چاہیے. وہ اب لب بھینچے اسے دیکھے گئی. میں تب تک ڈپازٹ نہیں جمع کرواؤں گا جب تک کہ میرا فیصلہ نہیں ہوگا. تم مجھے بچپن سے جانتی ہو, تم ماہر کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتی. وہ سنجیدہ تھا. اگر تم ڈپازٹ نہیں دو گے تو میں دے دوں گی. پھر 14 دن بعد تم یہاں اکیلی کھڑی ہوگی. وہ کوٹ کا بٹن بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا. گھاس پر چلتے متوقع دلہن قریب آ رہی تھی. وہ کسی بات پہ ہنستے ہوئے اپنے منگیتر سے کچھ کہہ رہی تھی. اس کا سائڈ پوز بالکل زارا کے جیسا تھا. ماہر نے پھر سے ٹائی ڈھیلی کی. تم کیا چاہتے ہو؟ زارا نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھا کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. میں اس طرح جذباتی فیصلے نہیں کر سکتا. مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے. ٹھیک ہے, تم تاریخ کے بارے میں سوچ. مجھے اس رشتے کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت چاہیے. وہ پلک تک نہ جھپک سکی. اگر میری حیثیت اس رشتے میں صرف چیک کاٹنے والے ٹروفی ہسبینڈ کی ہے تو مجھے وقت چاہیے زارا. ایک شکوہ نگاہ اس پر ڈال کے پلٹ گیا. زارا بھیگی آنکھوں سے اسے گھاس پر دور جاتے دیکھی گئی. سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا. کشوالا نے کلائی اونچی اٹھائی. گھڑی 11:15 بجا رہی تھی. سامنے مالک فرید بیٹھے تھے, اسی کرسی پہ, اسی گھاس پہ, اسی کوٹیج کے باغیچے میں جس کے ساتھ سمندر کا پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا ٹکرا رہا تھا.
اس دن کی نسبت موسم بہت سرد تھا. وہ بھورا کوٹ پہنے ہوئے تھی اور ہوا سے بال بار بار پیچھے کو اڑ رہے تھے. سر پر ٹوپی تھی جو اس کے اپنے سائز کی تھی اور اس پہ کوئی پوم پوم نہیں لگا تھا. کل والے واقعے میں تمہاری غلطی نہیں تھی. اسی میکانکی انداز میں کہہ رہے تھے. انہوں نے کوٹ کے اوپر شال بھی لے رکھی تھی اور سفید بال اونی ٹوپی میں چھپے تھے. وہ آج کل رات سے بھی زیادہ کمزور لگ رہے تھے اور اس گھر میں آتے ہوئے مالا کو لیونگ روم میں ایک ویل چیئر بھی دکھائی دی تھی. شاید ان کے ذاتی وقار نے ابھی تک اس ویل چیئر کو استعمال کرنا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن وہ سمجھ سکتی تھی کہ ان کا مستقبل تھا. بیربل کچھ زیادہ ہی حساس ہے. اوپر سے وہ جس لڑکی کو اٹھا لایا ہے. میں اس بارے میں بات کرنے نہیں آئی. وہ تیزی سے بولی. اسے اپنی بات زارا کے واپس آنے سے پہلے مکمل کرنی تھی. اس سے بہتر موقع اس کو نہیں ملے گا. اگر تم زیاد کے بارے میں، آپ جادو پہ یقین رکھتے ہیں؟ مالک فرید کے چہرے پر ہلکی سی اکتاہٹ ابھری. سر افسوس سے دائیں بائیں ہلایا. بالکل بھی نہیں. وہ گھر ایک چٹان پہ بنا تھا. باغیچے کے دھانے پہ کھائی تھی اور نیچے سمندر کی لہر زور و شور سے چٹان سے ٹکرا رہی تھی. ایسے میں مالا کو اپنی آواز اونچی کرنی پڑی. لیکن جادو ایک حقیقت ہے. جادو کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک اسکیم کے. یہ کسی کی زندگی یا قسمت نہیں بدلتا. مالا کی نگاہ ان کی ہتھیلی کی پشت پہ لگے کینورا پہ جا ٹکی. اور اگر تم کہنا چاہتی ہو کہ میری بیماری کسی جادو کا نتیجہ ہے تو اپنے الفاظ بچا کے رکھو. وہ جیسے ڈانٹ کے بولے تھے. البتہ کشمالہ مبین کے ابرو چکنے والے انداز میں اکٹھے ہوئے. وہ آگے کو ہوئی. یعنی آپ کو شک ہے کہ آپ کی بیماری کسی جادو کا نتیجہ ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. مالا نے سوچتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا. لاؤنج کی دیوار کی کھڑکی کے اندر کھڑا عمار غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. اس کو وہاں دیکھتا پا کے اس نے گردن موڑ لی. مالا واپس ان کی طرف متوجہ ہوئی. یعنی آپ کو علامتیں نظر آئی ہیں؟ خون کا گرنا، برے خواب، کچھ تو دکھائی دیا ہوگا آپ کو مالک صاحب. مالک فرید نے بیزاری سے شانے اچکائے. میں پھر بھی جادو پہ یقین نہیں رکھتا. ہر چیز کی ایک لاجیکل وجہ ہوتی ہے. میری کھڑکیوں پہ آنے والے خون کے قطرے کسی زخمی پرندے کے بھی ہو سکتے ہیں. یہاں اکثر پرندے کھڑکیوں سے ٹکرا کر مر جاتے ہیں. برے خواب اور سلیپ پیرالائسس سب کے ہوتے ہیں. اگر تم مجھے جادو کے بارے میں کنونس کرنے آئے ہو تو اپنا وقت ضائع کر رہی ہو. آپ جادو پہ یقین نہیں رکھتے، جادوگروں پہ رکھتے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے. ایک پوری انڈسٹری ہے اسکیمرز کی. وہ پیسے دے کر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی پہ جادو کر رہے ہیں. پلیسیبو ایفیکٹ. یہ آخری لفظ ادا کر کے وہ گردن موڑ کے دور افق کو دیکھنے لگے. وہ جانتی تھی اس لفظ سے ان کا ذہن کس طرف گیا ہے. اس کا بھی وہیں گیا تھا. کلینیکل ٹرائل. کیا ان کو لگنے والی وہ دوا اصلی ہوگی یا پلیسیبو؟ کیا جس ٹرائل سے وہ سب اتنی امیدیں لگائے ہوئے تھے وہاں ان کو دوا کی جگہ پانی لگایا جائے گا؟ یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر وجود رکھتے ہیں جیسے کہ آلیان، جس کے بارے میں کل میں نے آپ سب کو بتایا تھا؟ مالک نے اپنی جیسے بیزاری سے اسے دیکھا. ظاہر ہے وہ ایک اسکیمر ہے اور اپنے کلائنٹس کو دھوکہ دے کر پیسے بٹور رہا ہے. شاید اسے لگتا ہو کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن میں بالکل بھی یقین سارا اہلیان کی کلائنٹ ہے. مالک فرید کے الفاظ لبوں میں ٹوٹ گئے. وہ چند لمحے پلکے جھپکے بنا اس کو دیکھے گئے. پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، کمر سیدھی کی، آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھا. کیا تم میری بیٹی زارا کی بات کر رہی ہو؟ آپ کی بیٹی کی بات ہے، اسی لیے صرف آپ سے کر رہی ہوں. سمندر کی آواز اور بگنوں کا شور ختم ہو چکا تھا. پتھروں نے جیسے چٹانوں سے سر پٹکنا چھوڑ دیا. سب دم سادے سننے لگے. کیا کہنا چاہتی ہو؟ ان کی آواز ہلکی تھی. آلیان مجھ سے اس روز ملا. یعنی وہ نوجوان جس نے اپنا نام آلیان بتایا اور کہا کہ میرا بیٹا اس کے پاس ہے. اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ زارا اس کی کلائنٹ ہے، بہت دفعہ اس کے پاس آئی ہے، اس کو پیسے دیے ہیں ماہر سے شادی کا جادو کروانے کے لیے. آلیان کا کہنا تھا کہ اس نے ماہر کے اوپر جادو نہیں کیا بلکہ آپ کو بیمار کر دیا تاکہ ماہر جذباتی طور پر مجبور ہو کے زارا سے شادی کر لے. وہ بالکل عام سے انداز میں کہی جا رہی تھی. اس نے سارا راستہ ٹیکسی میں اس تقریر کی مشق کی تھی، لیکن مالک فرید کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کی بیٹی کے بارے میں یہ کہنا آسان نہیں تھا. دل دھک دھک کر رہا تھا اور ہاتھ سختی سے بیگ پر جمے تھے. اگر انہوں نے عمار کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو گھر سے نکال دے تو اس کے لیے تیار تھی. آلیان چاہتا ہے کہ میں یہ بات ماہر کو بتا دوں، اس کے بدلے میں وہ میرے بیٹے کو واپس کر دے گا. اس نے مجھ سے کوئی تاوان نہیں مانگا، صرف یہ عجیب سا مطالبہ رکھا. تم نے ماہر کو کیوں نہیں بتایا؟ ان کا چہرہ رپورٹ جیسا تھا، بے تاثر. وہ غور سے اسے دیکھ رہے تھے. مالا کو لگا اسے اندر تک سکین کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے آلیان کا مقصد نہیں معلوم. ایسی بات ماہر کو بتانے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں شر پیدا کرنا، اور میں شر پیدا کرنے والی نہیں. وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھے گیا. واپس ٹیک لگا لی تھی اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی تھی. کیا انہیں اس کی بات کا یقین آیا تھا؟ اور مجھے نہیں معلوم یہ بات سچ ہے یا جھوٹ. اگر جھوٹ ہے تو میں ماہر اور زارا کے درمیان نہیں آنا چاہتی، اور اگر سچ ہے تو یہ میرا راز نہیں. اس کو کھولنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر نہیں ہے. مجھے کیوں بتا رہی؟
کیونکہ میں بہت عقل مند نہیں ہوں مالک صاحب، میں ہمیشہ سے درست فیصلے نہیں کرتی، میں انسانوں کو پڑھنے میں بھی اچھی نہیں ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی، میں باتیں سچی اور صاف کرنے کی قائل ہوں۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں بہادر ہوں۔ وہ گردن میں جھولتی فاختہ کو انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی، اور میں اس کا راز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں ماہر کو بتا کے عالیان کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکتی، نہ مجھے اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونا ہے۔